खुशामदीद listeners. Today I am going to start episode number 3 of ज़िंदगी है तेरे नाल अस कलम हरम शाह। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्द अज जल्द इसको सब्सक्राइब कर दें। बाजी ये देखो मैंने गुड़िया का कितना प्यारा लहंगा सिया है। पता है हमारी हमसाई की बेटी है ना सबो, इसके पास गुड्डा है बड़ा सोहना। कल अपनी गुड्डी की इससे शादी करूँगी। कनीज़ ने खुशी से चहकते हुए अपनी बहन को एक छोटा सा लाल रंग का लहंगा दिखाया था। खुदा का खौफ करो नूरी, 17 साल की हो के भी गुड़िया से खेलती है। बच्ची है तू भला, अब तो बड़ी हो जा। तेरे जितनी लड़कियों की अपनी शादियां हो जाती हैं और तू गुड्डी की शादी कर रही है। अपनी बहन हफीज़ा की बात पर कनीज़ ने मुंह बसोड़ लिया। मुझे नहीं करनी शादी अभी, वैसे भी मैं तभी शादी करूंगी जब अब्बा मेरे लिए इतना प्यारा गुड्डा ढूंढ के लाएंगे जितना प्यारा गुड्डा शब्बो का है। कनीज़ ने मुंह में दुपट्टा डालकर शर्माते हुए कहा तो हफीज़ा हंस दी। तू गुड्डे से शादी करेगी? नहीं बाजी, गुड्डे का मैं क्या करूंगी, बल्कि मैं तो इससे शादी करूंगी जो गुड्डे की तरह सोना सा होगा, बिल्कुल इसी की तरह पैंट कोट पहनने वाला शहरी बाबू होगा। अब की बार हफीज़ा कहका लगाकर हंस दी थी। वैसे अम्मा अब्बा कहाँ गए हैं, सुबह से नज़र नहीं आ रहे। कनीज़ ने यहाँ वहाँ अपने छोटे से मिट्टी के घर को देखते हुए कहा, जिसमें वो, इसके माँ बाप, एक बड़ी बहन और 2 छोटे भाई रहते थे। इनके गांव में मजदूर तबकों को ज़्यादा सहूलियत मैसर नहीं थी, इसीलिए घर टीवी पंखे के साथ साथ बिजली से भी महरूम था और ना ही इनके गांव में लड़कियों के स्कूल की सहूलत मैसर थी। इसीलिए कनीज़ और इसकी बहन दोनों ही तालीम से महरूम रही थी। पता नहीं नूरी, सुबह ही वडेरों का बंदा आया था अम्मा को लेने। अम्मा तो इनके साथ चली गई थी और अब्बा तो कल रात भी घर नहीं आए, शायद किसी काम में मसरूफ़ हैं। हफीज़ा ने कांधे उचकाते हुए कहा था और हाथ में पकड़ी कमीज़ पर कढ़ाई करने लगी। और कनीज़ भी कांधे उचकाते हुए खुद से सिया लहंगा अपनी गुड़िया को पहनाकर देखने लगी। तभी दरवाज़ा खुला और रशीद अपनी बीवी हमीदा के साथ इंतहाई परेशानी के आलम में घर में दाखिल हुआ। उनको देखते ही हफीज़ा पानी लेने चली गई, जबकि कनीज़ हर शह से बेनियाज अपनी गुड़िया को सर पर दुपट्टा सजाते हुए मुस्कुरा रही थी। देखो अब्बा कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड्डी, देखना मैं दुल्हन बन के इससे भी ज़्यादा सुहनी लगूंगी। कनीज़ ने खुशी से चहकते हुए कहा और अपनी बेटी की मासूमियत पर रशीद की बस हो गई और वो फूट फूट कर रोते हुए वहाँ मौजूद छोटे से कमरे में चला गया। कनीज़ ने परेशानी से अपनी माँ को देखा जो खुद दुपट्टा अपने मुंह पर रखे रो रही थी। क्या हो गया है अम्मा? कनीज़ के घबराकर पूछने पर इसकी माँ इसके करीब आई और इसके हाथ से वो गुड़िया लेकर ज़मीन पर फेंक दी। अब इस सब से खेलने की उम्र नहीं रही तेरी नूरी, अब बड़ी हो जा तू। कनीज़ ने मुंह बसोर कर अपनी माँ को देखा था। आखिर वो अपने बाप की लाडली थी जिसने गरीब होने के बावजूद अपनी बेटियों को शहजादियों की तरह रखा था। क्यों बड़ी हो जाऊं मैं, अभी नहीं होना मुझे बड़ा। कनीज़ की माँ इसकी बात पर अपना सर थाम कर फूट फूट कर रोने लगी। कल तेरा ब्याह है नूरी। माँ की बात पर कनीज़ की आंखें हैरत से फैल गईं। मेरा ब्याह? किससे अम्मा? नूरी के मासूमियत से पूछने पर इसकी माँ ने जान निसार नज़रों से अपनी लाडली को देखा, लेकिन वो क्या करती, वो और रशीद मजबूर थे, बहुत ज़्यादा मजबूर, सरदार इत्तेहाद मलिक से। हमीदा की बात पर वहाँ पानी लाती हफीज़ा के हाथ से बर्तन छूटकर ज़मीन पर गिरे और इन बर्तनों की आवाज़ के बाद इनके घर में गहरा सकूत छा गया, जैसे किसी की मौत हो गई हो, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। सीन चेंज। लाल शरारे में मलबूस हल्की सी ज्वेलरी पहने और होठों पर बस लाल लिपस्टिक लगाए वो सादगी में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये जोड़ा इसे हवेली से भिजवाया गया था जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन कनीज़ के लिए वो लाल जोड़ा सफ़ेद कफन के मुतरादिफ था। चारपाई पर बैठकर अपने हाथों को तकते हुए 2 आंसू उसके सादा सी मेहंदी लगे हाथों पर गिर गए थे। क्या यही था इसका मुकद्दर कि इसे अपनी उम्र से 4 गुना बड़े आदमी को वली कर दिया गया था, वो भी इस गुनाह के लिए जो कि इसके बाप ने किया ही नहीं था। इस शख्स के बारे में सोचकर ही कनीज़ को खौफ आ रहा था। वो इसके पास नहीं जाना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। लड़की को लेकर हमारे साथ चलो, मलिक साहब ने डेरे पर ही बुलाया है निकाह के लिए।
باہر سے آنے والی آواز پر کنیز کا دل خوف سے بند ہوا اور آنسو مزید روانی سے اس کے ہاتھ پر گرنے لگے۔ کیا مطلب؟ ہم کنیز کو ڈیرے پر لے کر چلیں؟ تمہارے ملک صاحب یہاں نہیں آئیں گے نکاح کے لیے؟ اپنی بہن حفیظہ کی غصے میں ڈوبی ہوئی آواز کنیز کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اتحاد ملک ایسے گھر میں قدم رکھنا بھی گوارا نہ کرے، یہاں آنا تو دور کی بات ہے۔ آدمی کی آواز حقارت سے بھری ہوئی تھی۔ اب چلو، انہیں انتظار کروانا اچھا نہیں ہوگا۔ آدمی کے اتنا کہنے پر وہاں خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کنیز کی ماں حمیدہ اور بہن حفیظہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ اماں، کنیز نے آنسوؤں سے تر آنکھیں اٹھا کر حمیدہ کو پکارا تو حمیدہ تڑپ کے رونے لگی، جبکہ حفیظہ تو بس مردہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حمیدہ نے آگے بڑھ کر کنیز کے دوپٹے کو گھونگھٹ نکال دیا تھا اور اسے کھڑا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اپنی ماں کو معاف کر دینا نوری، ہم مجبور ہیں، بہت زیادہ مجبور۔ کنیز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کہتی بھی تو کیا؟ اس کے پاس کچھ کہنے کے لیے تھا ہی نہیں۔ وہ مردہ حالت میں ان کے ساتھ چل دی۔ باہر آنے پر کنیز کی نظر اپنے باپ پر پڑی تھی کہ شاید وہ اسے بچا لے، اپنے پاس کہیں چھپا لے، لیکن رشید کا سر جھکا دیکھ کر کنیز کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ کنیز اپنے ماں باپ اور اتحاد ملک کے آدمیوں کے ساتھ گاؤں کے ڈیرے میں آئی۔ وہاں پہنچتے ہی کنیز کی پہلی نگاہ اپنے ہونے والے شوہر پر پڑی، جو سفید قمیض کے نیچے دھوتی پہنے ہوئے تھا۔ سانولی رنگت اور اس پر سفید داڑھی اس کی عمر کی صاف گواہی تھی۔ ایک بار پھر سے اپنے نصیب پر کنیز کی آنکھوں سے کتنے ہی آنسو بہے تھے۔ کچھ عورتوں نے اسے اس کے ماں باپ سے جدا کیا اور لا کر تخت پر شان سے بیٹھے اتحاد کے قدموں میں بٹھا دیا۔ کنیز نے گھونگھٹ کے نیچے سے ایک سہمی سی نگاہ اتحاد پر ڈالی، جو اس کے گھونگھٹ میں چھپے ہونے کے باوجود پرشوق نگاہوں سے نہارنے میں مصروف تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رشید احمد نے سرپنچ کی حویلی جا کر ان کی بیوی کی جان لی، جس کی سزا ویسے تو موت ہے، لیکن ملک سائیں کو اس پر رحم آ گیا۔ اسی لیے انہوں نے رشید کی سزا کم کرتے ہوئے اس کی بیٹی ملک خاندان کو غنی کرنے کا حکم دیا ہے۔ خود کے بارے میں یہ الفاظ سن کر بہت سے آنسو کنیز کی آنکھوں سے بہہ کر زمین بوس ہوئے۔ اب اس لڑکی کنیز فاطمہ کا نکاح اتحاد ملک سے ہوگا اور اس کے بعد وہ ملکوں کی ملکیت ہو جائے گی۔ نہ تو اس کے گھر والے کا اس سے کوئی بھی رابطہ ہوگا اور نہ ہی اس کا گھر والوں سے۔ ملکوں کی حویلی میں اس کی ڈولی جائے گی اور وہاں سے اس کا جنازہ نکلے گا۔ کنیز اس بات پر اپنی ماں کا سسکنا اور رونا سن سکتی تھی۔ آدمی کی بات مکمل ہونے کے بعد ایک مولوی وہاں پر آیا اور اتحاد ملک کے عقب میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی نکاح شروع ہو چکا تھا۔ اتحاد ملک ولد جواد ملک، آپ کا نکاح کنیز فاطمہ ولد رشید احمد کے ساتھ ہونا طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کنیز کو ایک ہاتھ اپنے کاندھے پر محسوس ہوا جو سرکتا ہوا اس کی کمر تک آیا تھا۔ اس لمس کو محسوس کر کے نہ جانے کیوں کنیز کو خود سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اتحاد ملک نے ایک ساتھ ہی کہا تو وہ مولوی کنیز کی جانب متوجہ ہوا۔ کنیز فاطمہ، آپ کا نکاح اتحاد ملک ولد جواد ملک کے ساتھ طے ہونا پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کے سوال پر کنیز بری طرح سے کانپ گئی اور ایک نگاہ اتحاد کو دیکھ کر روتے ہوئے اپنے بابا کی جانب دیکھنے لگی، جو خود بھی بے بسی سے سر جھکائے رونے میں مصروف تھا۔ کنیز کی خاموشی دیکھ کر مولوی نے اپنا جواب دہرایا تھا۔ تبھی ایک کالی پراڈو ہجوم سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی تو سب حیرت سے مڑ کر اس گاڑی کو دیکھنے لگے، جس میں سے دو بندوقوں والے آدمی اترے اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھلتے ہی نیلے رنگ کا پینٹ کوٹ پہنے ایک شخص باہر نکلا تھا۔ بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے اور آنکھوں پر کالا چشمہ سجائے وہ ہر کسی کی توجہ کا مرکز بن رہا تھا۔ اس کے ایک آدمی نے گاؤں کے شخص سے کچھ پوچھا تو اس نے اتحاد کی طرف اشارہ کر دیا۔ اسی شاندار آدمی نے آنکھوں کے سامنے سے چشمہ ہٹا کر اتحاد کو دیکھا اور چلتے ہوئے اس کے سامنے آیا۔ السلام علیکم۔ اتحاد نے ایک نظر اس لڑکے کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام، میں سلطان ملک ہوں، ارشمان ملک کا بھائی۔ انہوں نے زمین کے کچھ معاملات طے کرنے کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔
سلطان نے اپنی بات کہتے ہوئے ارد گرد کا ماحول دیکھا۔ لیکن مجھے لگتا ہے آپ کی یہاں کوئی تقریب چل رہی ہے۔ اگر میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ سلطان کی بات پر اتحاد مسکرا دیا۔ ارے نہیں بچے، کوئی مسئلہ نہیں، تم ارشمان کے بھائی ہو، مطلب میرے اپنے بچے ہو۔ اتحاد کے ایسا کہنے پر بھی سلطان کے چہرے کی سنجیدگی جوں کی توں تھی۔ اور یہاں میرا نکاح ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ تم میرے نکاح میں شرکت کرو، اس کے بعد ہم تمہارے معاملات بھی دیکھ لیں گے۔ اب کی بار سلطان کے ماتھے پر ہلکے سے بل آئے تھے۔ آپ کا نکاح؟ بالکل میرا نکاح، پیاری سی نوری کے ساتھ۔ اتحاد نے اپنے قدموں میں بیٹھے وجود پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اتحاد کی اس حرکت پر سلطان اس وجود کو کانپتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ اس لال جوڑے میں بس اس عورت کے ہاتھ نظر آ رہے تھے، جن کو دیکھ کر سلطان اس بات کا اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ لڑکی کم عمر تھی۔ سلطان نے یہ سوچ کر اس سب کو نظر انداز کر دیا کہ یہ ان کے گاؤں کا ذاتی معاملہ ہے۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اب کی بار اتحاد ملک نے سلطان کو منہ بنا کر دیکھا تھا۔ اگر تم جاؤ گے تو مجھے برا لگے گا، میں چاہتا ہوں تم میری خوشی میں شامل ہو۔ بس 2 منٹ کی تو بات ہے، رک جاؤ، پھر ہمیں بھی خاطرداری کا موقع مل جائے گا۔ سلطان نے کچھ سوچ کر گہرا سانس لیا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ یہ دیکھ کر اتحاد ملک مسکراتے ہوئے مولوی کی جانب متوجہ ہوا۔ شروع کریں مولوی صاحب۔ اتحاد ملک کے ایسا کہتے ہی مولوی نے کنیز سے پوچھتا ہوا سوال پھر سے دہرایا تھا، لیکن اب کی بار کنیز پھر سے خاموش رہی۔ جواب دے، ورنہ یہی سب کے سامنے تیرے باپ کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ اتحاد ہلکے سے گھرایا تو کنیز خوف سے کانپ اٹھی اور اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ کر رونے لگی۔ مولوی کے ایک بار پھر سے یہ سوال پوچھنے پر کنیز کی بس ہو گئی تھی۔ وہ اتحاد کے قدموں سے اٹھ کر اپنے باپ کے پاس بھاگی اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے بچا لو ابا، مجھے اس سے بچا لو، مجھے نہیں کرنا اس سے بیاہ، نہیں کرنا۔ دلہن کی اس حرکت پر جہاں پورا گاؤں خاموش رہا تھا، وہیں سلطان کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ یہ جو بھی ماجرا تھا اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اتحاد ملک غصے سے اٹھا اور کنیز کی جانب چل دیا۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ کنیز رشید کے پیچھے چھپ گئی اور اس کی قمیض کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ اتحاد کے وہاں پہنچتے ہی رشید نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ رحم کرو سائیں، ایسا ظلم مت کرو، میری بیٹی ابھی بچی ہے، بس 17 سال کی ہے وہ، رحم کرو اس پر، وہ آپ سے نکاح کرنا نہیں چاہتی۔ اتحاد ملک نے باقاعدہ دانت کچکچاتے ہوئے رشید کو دیکھا تھا۔ یہ اب ملکوں کی ملکیت ہے، سمجھا؟ اگر نکاح نہیں کرے گی تو اس کے بغیر ہی میرے ساتھ رہے گی، لیکن اب یہ میری ہے۔ اتحاد نے کنیز کو پکڑنا چاہا لیکن رشید نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ مجھے سزا دے لو سائیں، سولی پر لٹکا دو، جان سے مار دو مجھے، لیکن میری نوری کو کچھ مت کرو، رشید نے روتے ہوئے کہا تو اتحاد ملک مسکرا دیا۔ اس سے مجھے کیا فائدہ؟ فائدہ تو تیری یہ بیٹی دے گی مجھے، میری زندگی کو رنگین بنائے گی۔ اتحاد نے خباثت سے بھرپور سرگوشی کی اور کنیز کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن تبھی سلطان رشید کے سامنے آ کر اس کی ڈھال بن گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اتحاد نے نگاہیں چھوٹی کر کے سلطان کو دیکھا۔ یہ ہمارے گاؤں کا ذاتی معاملہ ہے ملک سائیں، اس میں مت پڑو۔ اتحاد کے خبردار کرنے والے لہجے پر سلطان کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ یہ لڑکی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور آپ اسے ایسا کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ اتحاد ملک کو اس بات پر کہکا لگاتا دیکھ کر سلطان اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اچھا، کون روکتا ہے مجھے ایسا کرنے سے؟ ہمارا دین اور ہمارا قانون، سلطان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ قانون؟ یہ میرا گاؤں ہے، یہاں میرا قانون چلتا ہے، جو چاہوں گا وہ کروں گا، اور تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم اس معاملے سے دور رہو۔ سلطان اب نفرت سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھو سائیں، اس لڑکی کے باپ نے میری بیوی کو مارا ہے، اسی لیے سزا کے طور پر اسے اپنی بیٹی کو ونی کرنا ہوگا۔ سلطان یہ جان کر اپنی مٹھیاں ضبط سے بھیج گیا تھا۔ یہ کیسا قانون ہے؟ اگر گناہ اس شخص کا ہے تو سزا اسے دو، اس کی اولاد کو نہیں۔ ہمارا یہی قانون ہے اور یہاں پر یہی ہوگا۔ نہ کہہ کر اتحاد آگے بڑھا اور کنیز کو کلائی سے پکڑ کر اتنی زور سے اپنی جانب کھینچا کہ وہ ایک چیخ کے ساتھ زمین پر گرنے لگی، مگر سلطان نے عین وقت پر اس کا دوسرا بازو تھام کر گرنے سے روکا اور اس کا نازک ہاتھ اتحاد کی پکڑ سے چھڑا کر اسے اپنے پیچھے کھڑا کر دیا۔
اس کے ایسا کرتے ہی وہ واپس اپنے باپ کے پیچھے چھپ گئی۔ سلطان کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتے ہوئے دیکھتا۔ یہ لڑکی ہمارے خاندان کو ونی کر دی گئی ہے، اب اس کا مقدر ہمارے ہاتھ میں ہے، جس سے چاہیں گے اس کا نکاح ہوگا۔ سلطان ملک حیرت سے دولہا بنے اس 60 سالہ آدمی کو دیکھ رہا تھا، جو کتنی ہی بے شرمی سے ایک لڑکی کے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا جو اس کی بیٹی کی عمر کی تھی۔ کس زمانے کی بات کر رہے ہو تم سب جاہل لوگ؟ قانون کسی کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سلطان کی قانون کی بات کرتے ہی اتحاد کہکا لگا کر ہنس دیا۔ میں سردار ہوں میاں، اور تمہارا قانون جیب میں رکھتا ہوں۔ جو کرنا ہے کر لو، اس لڑکی کا نکاح مجھ سے ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ یہ ہمارے خاندان کو خون بہا میں دی گئی ہے۔ سلطان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس آدمی کی جان لے لے۔ کیا اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے رحم نہیں آ رہا تھا؟ سلطان نے بے بسی سے اس گھونگھٹ میں چھپی لڑکی کو دیکھا، جو اپنے باپ کے پیچھے خوف سے کانپ رہی تھی۔ لال جوڑے میں سجے اس وجود کا اگر کچھ نظر آ رہا تھا تو بس اس کے سانولے سے مہندی لگے نازک سے ہاتھ۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ سلطان ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ سردار کے بندوقیں تھامے لوگ بھی اسے ڈرانے کے لیے ناکافی تھے۔ وہ بھلا کیسے اس لڑکی سے ایسی زیادتی ہونے دیتا جو اس کے باپ کے مطابق محض 17 سال کی تھی؟ تمہیں اس لڑکی کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ کامی لوگ ہیں یہ۔ سلطان ملک ہمارے نوکر غلام ہیں، ان کا مقدر ہی ہمارے کام آنا ہے۔ اتحاد نے خباثت سے اس نازک وجود کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی بات پر سہم کر خود میں ہی سمٹ گیا تھا۔ تم کچھ بھی کرو، آج یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اس بات پر اتحاد آپے سے باہر ہو گیا۔ پھر سلطان سے جان چھڑانے کے لیے ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی تو وہ چالاکی سے مسکرا دیا۔ تو ٹھیک ہے سلطان ملک، نہیں کروں گا میں اس لڑکی سے نکاح، لیکن پھر تمہیں اس لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا۔ اتحاد نے سلطان پر بم گرایا۔ سلطان کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کر وہ سردار مسکرا دیا۔ اب سلطان اتنا بھی اچھا نہیں تھا کہ اس لڑکی کو بچانے کے لیے اپنے نکاح میں لے لیتا۔ آخر تھی تو وہ ایک نوکر کی ہی بیٹی۔ اگر تم اس سے نکاح کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم کچھ بھی کر لو، یہ نکاح ہونے سے نہیں رک سکتا۔ بولو، کرو گے اس لڑکی سے نکاح؟ اتحاد کے سوال پر وہاں موجود ہر شخص کو سانپ سونگھ گیا۔ سلطان کی خاموشی دیکھ کر وہ خباثت سے مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، میں کروں گا اس لڑکی سے نکاح۔ سلطان کی بات پر سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ بھلا وہ پڑھا لکھا شاندار سا آدمی کیسے ایک غلام کی بیٹی کو بنا دیکھے، بنا اس کا نام جانے نکاح میں لے سکتا تھا؟ تم سب نکاح کی تیاری کرو۔ اتحاد نے حیرت سے سلطان کو دیکھا، جس نے یہ بات اس کی توقع کے برعکس کہی تھی، لیکن سب گاؤں والوں کے سامنے یہ بات کہہ کر اب وہ بے بس ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہوگا تمہارا نکاح اس لڑکی سے، اور پھر تم اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ یہاں سے لے کر جاؤ گے۔ اس کا اس گاؤں سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اتحاد نے سلطان کو ڈرانا چاہا، لیکن سلطان کے اسبات میں سر ہلانے پر سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پر سب سے زیادہ اضطراب میں تو وہ نازک سی جان تھی جو گھونگھٹ کے پیچھے سے آنکھوں میں نمی لیے اس مسیحا کو دیکھتی یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ان پڑھ اس شاندار سے مرد کا احسان کیسے چکائے گی۔ وہ ساری زندگی اس کے قدموں میں گزار دیتی تو بھی اس کا احسان نہیں چکا پاتی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس شخص کی غلام بن کر رہے گی، اپنے نام جیسی ایک کنیز بن کر رہے گی، اپنے سلطان کی کنیز۔ سین چینج۔ اعظم نے آج اپنے ٹاکے کٹوانے تھے اور اس مقصد کے لیے وہ 10 مرتبہ کپڑے تبدیل کر کے اب 11ویں مرتبہ خود کو آئینے میں دیکھ کر منہ بنا رہا تھا۔ کیا ہو گیا سردار جی؟ آج کمرے میں لنڈا بازار کھول لیا ہے کیا؟ غلام جو ابھی اعظم کے کمرے میں آیا تھا ہنستے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں کھولا ہے لنڈا، ایک سوٹ صرف 10 روپے کا۔ اپنا کالر ٹھیک کر کے اعظم نے اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ کالے رنگ کی شلوار قمیض میں اسے اپنا آپ ٹھیک ٹھاک ہی لگ رہا تھا۔ 10 روپے اچھا ریٹ ہے، لیکن میں تو تمہارا دوست ہوں نا، مجھے کتنے کا بیچو گے؟ غلام نے دلچسپی سے پوچھا۔ زیادہ نہیں، بس 10,000 کا ایک سوٹ۔ غلام کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں تیرا لنگوٹیا یار ہوں۔ 20,000 کا، اعظم نے سنجیدگی سے کہا تو غلام منہ بسور کر اسے دیکھنے لگا، جو اب خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے اتنا تیار شیار ہو کر؟ اس سوال پر ایک دل فریب مسکراہٹ اعظم کے ہونٹوں پر آئی۔ چل پھر بتاتا ہوں۔ اعظم گاڑی کی چابیاں پکڑ کر باہر کی جانب چل دیا تو غلام بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آیا۔
कुछ देर की ड्राइविंग के बाद वो गांव में बने अस्पताल के बाहर रुके थे। पहले तो गुलाम ने हैरत से अज़म को देखा, फिर इसके यहाँ आने का मकसद समझकर मुस्कुरा दिया। इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना आदमी तो तू बड़ा नखरे वाला था। अज़म ने जवाब में घूर कर गुलाम को देखा और गाड़ी से निकलकर अस्पताल के अंदर दाखिल होने लगा। जी, कैसे मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? कुछ दूर जाने के बाद एक वर्कर ने आकर अज़म से पूछा था, चंद दिन पहले यहाँ किसी से सिलवाया था अपना आप, अब खुद को उधड़वाने आया हूँ। इस वर्कर की आंखों में हैरत देखकर गुलाम हंस दिया। टांके लगे थे इन्हें, वो खुलवाने आए हैं। वर्कर ने बात समझकर असबात में सर हिलाया और अज़म को लेकर एक वार्ड में बैठा दिया। थोड़ी देर के बाद एक 40 साला डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ और अज़म के पास आकर खड़ा हो गया। आपके बाजू पर टाके लगे थे ना, कमीज़ का बाजू ऊपर करें, मैं खोल देता हूँ। अज़म ने आंखें सिकोड़कर इस डॉक्टर को देखा था। ये टांके तुमने नहीं लगाए थे, डॉक्टरनी साहिबा ने लगाए थे। ये क्या तरीका हुआ कि सीए कोई और उधेड़ने कोई और आ जाए? डॉक्टर ने पहले नासमझी से इसे देखा, फिर बात समझकर मुस्कुरा दिया। डॉक्टर आन का ड्यूटी टाइम शुरू होने में अभी 3 घंटे बाकी हैं। आप फिक्र मत करें, मैं ये टाँके निकाल दूंगा। बिल्कुल नहीं, जिसने लगाए थे वही निकालेगी। मैं 3 घंटे तक यहाँ बैठकर इंतज़ार कर लूँगा। डॉक्टर ने हैरत से इसे देखा, फिर गहरा सांस लेकर एक इंजेक्शन भरने लगा। वो भला कैसे आन को किसी मर्द का इलाज करने देता, जबकि अर्शमान मलिक ने इसे सख्ती से हिदायत दी थी कि आन सिर्फ औरतों का ही इलाज करेगी। ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर को इंजेक्शन के साथ खुद के करीब आता देखकर अज़म ने पूछा। आपके 3 घंटे का इंतज़ार आसान बना रहा हूँ। इससे पहले कि अज़म को कुछ समझ में आता, डॉक्टर ने वो इंजेक्शन इसके बाजू में लगा दिया। कुछ मिनट गुजरने के बाद अज़म का सर बुरी तरह से चकराने लगा और वो गहरी नींद में डूब गया। होश आने पर इसने डॉक्टर को देखा, जो इसके टाँके निकाल चुका था और अब जख्म को रुई पर दवाई लगाकर साफ कर रहा था। ये तूने अच्छा नहीं किया। अगर तू जान बचाने वाला मसीहा ना होता तो कसम से तेरा सर फाड़ देता। अज़म की बात पर डॉक्टर मुस्कुराया। अब आप घर जा सकते हैं। जिस काम के लिए आपने 3 घंटे का इंतज़ार करना था, वो मैं 1 घंटे में ही ख़त्म कर चुका हूँ। अब आपका ज़ख्म तकरीबन ठीक हो चुका है। अज़म ने निगाहें सिकोड़कर उसे देखा और हल्के से चकराते सर के साथ उठकर बैठ गया। नहीं जाऊँगा यहाँ से। इस ज़ख्म को जब तक डॉक्टरनी साहिबा नहीं देखेंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अज़म हठ धर्मी का मुजाहरा करते हुए कहने लगा। लेकिन लगता है तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। देख डॉक्टर, तू मुझे जानता नहीं है। इस गांव का सरदार हूँ मैं। मेरा दिमाग घूम गया ना तो तू यहाँ बचेगा और ना ही तेरा ये अस्पताल। इसीलिए बेहतर यही है कि चुपचाप चला जा यहाँ से। कुछ सोचकर डॉक्टर ने असबात में सर हिलाया और वहाँ से चला गया, जबकि अज़म 2 घंटे तक वहीं बैठकर आन का इंतज़ार कर रहा था। 2 घंटे पूरे होते ही इसकी बेचैनी मज़ीद बढ़ चुकी थी। तकरीबन 15 मिनट के बाद इसे बाहर से आन की आवाज़ आई तो जल्दी से उठकर बाहर आ गया। अज़म को वहाँ देखकर आन की आंखों में हैरत उतरी। आप यहाँ? मैडम, ये पिछले 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने इनके स्टिचेस खोल दिए थे, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ से नहीं गए। नर्स के बताने पर आन ने अब गुस्से से अज़म को देखा। आपसे मिले बगैर कैसे जाता डॉक्टरनी जी? ज़ख्म तो बस बहाना था, मकसद तो खुद को आपका दीदार करवाना था। अज़म की बात पर आन अपने हाथ मुट्ठियों में भीज गई थी। आपके स्टिचेस खुल गए हैं, अब आप ठीक हैं, यहाँ से जा सकते हैं। आन इतना कहकर वहाँ से जाने लगी। क्या मैं कुछ पल रुक कर आपसे बात नहीं कर सकता डॉक्टरनी जी? कसम खाता हूँ इसके सिवा कुछ नहीं करूँगा। आन के माथे पर बल आते देखकर अज़म बेशर्मी से मुस्कुरा दिया। ये कोई पार्क नहीं है चौधरी जी, हॉस्पिटल है। यहाँ सिर्फ मरीज आ सकते हैं और जो मरीज नहीं, इसका यहाँ कोई काम नहीं। अगर आप शराफत से यहाँ से नहीं गए तो धक्के मार कर निकलवा दूंगी। आन गुस्से से कहकर वहाँ से जाने लगी, लेकिन अचानक ही कुछ टूटने की आवाज़ इसके कानों से टकराई और साथ ही नर्स की चीख पर आन पलटकर अज़म को देखने लगी, जिसके बाएं बाजू से खून बह रहा था और दाएं हाथ में ड्रिप की वो टूटी हुई बोतल थी जो वो अपने बाजू पर तोड़कर खुद को जख्मी कर चुका था। अज़म ने मुस्कुराते हुए अपने बाजू को देखा और अपना हाथ उठाकर आन के सामने किया। कमीज़ के बाजू, जो कि कोहनी तक फोल्ड किए गए थे, मजबूत बाजू से बहने वाले खून को खुद में जज्ब कर रहे थे। बन गया मैं मरीज़ डॉक्टरनी जी।
اب تو نکال نہیں سکتی نا علاج کیے بغیر؟ اعظم کو مسکراتا دیکھ کر آن نے نفرت سے اپنے دانت کچکچائے۔ تم پاگل ہو، بالکل پاگل۔ یہ ٹھیک کہا آپ نے ڈاکٹرنی جی، اور اس پاگل مریض کا علاج آپ ہی کر سکتی ہیں، کیونکہ میرے مرض کی دوا صرف آپ کے پاس ہے۔ اعظم نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا تو آن کی آنکھوں میں غصے کی شدت سے آنسو آ گئے۔ دل تو کر رہا تھا کہ اس شخص کو اس حال میں اٹھا کر یہاں سے باہر پھینک دے، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ ایک انسان تھی، اس سے بھی زیادہ وہ ایک ڈاکٹر تھی جو کسی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی، پھر چاہے وہ اس کے منگیتر کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آن اس کے بازو پر پٹی کر چکی تھی، اور اس دوران وہ شخص مسکراتے ہوئے اس پر شوق نگاہوں سے دیکھتا رہا تھا۔ آن کے پٹی کرنے کے بعد جب اعظم نے اپنے ہونٹ اس پٹی پر رکھے تو آن کا دل کیا کہ خود کی جان لے لے۔ وہ کیوں ہو گئی تھی اتنی بے بس کہ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس شخص سے ارشمان بے تحاشا نفرت کرتا تھا۔ دو آنسو چھن سے ٹوٹ کر آن کی آنکھوں سے بہے۔ اعظم کو مزید کچھ کہے بغیر آن وہاں سے چلی گئی۔ اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی، اپنا آپ ارشمان کے قابل نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس نے اپنے مان سے دغا کی ہو، اور آن تو کچھ بھی کر سکتی تھی لیکن اپنے مان سے دغا نہیں۔ سین چینج۔ کنیز اپنے شوہر کے ساتھ اس کی مہنگی گاڑی میں بیٹھے چور نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ دیر پہلے کہے اپنی ماں کے الفاظ یاد آئے کہ کنیز اس شخص کے احسان تلے دبی ہے، اپنی آخری سانس تک اس شخص کی خدمت کرنا کنیز کا فرض ہے۔ کچھ بھی ہو، کنیز کو اسے ناراض نہیں کرنا تھا، اس کی نافرمانی نہیں کرنی تھی۔ وہ کنیز کا مجازی خدا تھا اور کنیز اس کی داسی۔ کنیز نے پھر سے اسے دیکھا تو وہ اسے کچھ پریشان سا لگا، لیکن کنیز نے اس سے کچھ نہیں پوچھا کہ کہیں اسے کنیز کا پوچھنا برا ہی نہ لگے۔ صاحب، جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں ارشمان صاحب کو کچھ بتانا ہے کیا؟ اپنے آدمی کے پوچھنے پر سلطان مزید اضطراب میں آ گیا۔ نہیں، ابھی نہیں، اس سب کا ذکر ابھی کسی سے بھی مت کرنا۔ ان آدمیوں نے اس بات میں سر ہلایا، اور سلطان جانتا تھا کہ وہ اس کی بات مانیں گے، کیونکہ اس کے الٹ کرنے پر وہ اپنا انجام جانتے تھے۔ سلطان نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا جو ابھی بھی اس گھونگھٹ کے نیچے چھپی اس کے عقب میں بیٹھی تھی۔ وہ اس کو ظلم سے بچانے کے لیے اتنا بڑا قدم تو اٹھا چکا تھا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کیا کر گزرا تھا۔ وہ یہ فیصلہ کرتے ہوئے کیسے یہ بھول گیا کہ اس کی منگنی اس کی خالہ زاد انابیہ سے ہو چکی تھی۔ پہلے ہی ارشمان کا فرحین کی نافرمانی کر کے آن سے شادی کرنا فرحین کو دکھ دیتا تھا، اور اب سلطان بھی تو وہی کر چکا تھا۔ وہ تو اپنی ماں کا مان تھا، اس کا غرور تھا، جس نے کبھی بھی ماں کی کوئی بھی بات نہیں ٹالی تھی۔ اب وہ کیسے اپنی ماں کو بتاتا کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی بھانجی کی پرواہ کیے بنا ایک اندیکھی انجانی لڑکی سے نکاح کر چکا تھا؟ یہ سب سوچ کر سلطان اپنا ماتھا مسلنے لگا۔ بہت سوچنے کے بعد اسے یہی بہتر لگا کہ فی الحال وہ فرحین کو اس بارے میں کچھ نہ بتائے، پھر آہستہ آہستہ یا اچھا موقع دیکھ کر فرحین کو ہر بات سمجھا دے۔ ایسے شاید وہ اپنی ماں کو خود سے بدگمان ہونے سے بچا سکتا تھا۔ بہت سوچ کر سلطان نے پھر سے اس لڑکی کو دیکھا جو اپنے ہاتھ پر بنی سادہ سی مہندی کو انگلی سے چھو رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سلطان کو یاد آیا کہ اضطراب میں اس نے نکاح کے وقت اس لڑکی کے نام پر بھی غور نہیں کیا۔ کنیز سائیں جی، لڑکی نے آہستہ سے جواب دیا۔ پڑھی لکھی ہو؟ اس سوال پر وہ لڑکی خوف سے کانپنے لگی۔ نہیں سائیں جی، شاید دوسری جماعت تک پڑھی ہوں، پھر سردار نے لڑکیوں کا اسکول جانا بند کر دیا۔ وہ کہتا تھا لڑکیاں بیاہ کر کے چولہا چوکا کریں بس۔ سلطان نے نوٹس کیا تھا کہ وہ کافی سنبھل کر بات کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر سلطان کو اتحاد سے مزید نفرت ہونے لگی۔ ان کے گاؤں کا سردار اعظم تھا، جس سے وہ دونوں بھائی بے تحاشا نفرت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اعظم اس قدر گھٹیا انسان نہیں تھا، بلکہ وہ ان پڑھ ہونے کے باوجود تعلیم پر لڑکے اور لڑکیوں کا برابر حق سمجھتا تھا۔ لیکن میں اپنا نام اردو میں لکھ سکتی ہوں۔ انگریزی مجھے نہیں آتی، لیکن اردو پڑھ لیتی ہوں تھوڑی تھوڑی، مگر وہ بھی لکھنی نہیں آتی۔ آپ کہیں گے نا تو میں سیکھ ٹھیک ہے، سلطان نے آہستہ سے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا۔ تو لڑکی خاموش ہو گئی۔
سلطان پھر سے اس آفت کے بارے میں سوچنے لگا جس میں وہ خود کو پھنسا چکا تھا۔ آخر کار گاڑی حویلی کے باہر رکی تو سلطان نے گہرا سانس لے کر اپنے آدمیوں کو دیکھا۔ آج جو بھی ہوا اس کی کسی کو بھی بھنک نہ پڑے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ دونوں آدمیوں کے اثبات میں سر ہلانے پر سلطان گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اس کے نکلتے ہی کنیز بھی گاڑی سے باہر نکلی اور اس کے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ سلطان سوچ رہا تھا کہ گھر والے جب یہ پوچھیں گے کہ یہ لڑکی کون ہے تو وہ کیا جواب دے گا سب کو۔ پھر کنیز کی کہی بات یاد کر کے ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی تو وہ اچانک ہی رک گیا اور اس کے رکتے ہی کنیز بھی رک گئی۔ سنو لڑکی، اگر گھر میں سے کوئی بھی تمہیں پوچھے کہ تم میری کون ہو تو تم کہو گی کہ تم میری میڈ ہو۔ کنیز نے ناسمجھی سے گھونگھٹ کی آڑ میں اپنے اس شاندار شوہر کو دیکھا جو آج اسے کسی شہ کی طرح بنی ہونے سے بچا کر کتنی ہی آسانی سے اس کے معصوم دل پر اپنی سلطنت قائم کر گیا تھا۔ میڈ کیا ہوتا ہے سائیں جی؟ سلطان نے اس کے معصومیت سے پوچھنے پر گہرا سانس لیا۔ انگلش میں بیوی کو میڈ کہتے ہیں اور میرے گھر میں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسی لیے تمہاری زبان پر بھی بیوی کا لفظ غلطی سے بھی نہ آ جائے۔ یاد رکھنا تم میری میڈ ہو۔ سلطان نے سنجیدگی سے کنیز کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو ابھی بھی گھونگھٹ میں تھی۔ جو حکم سائیں جی۔ کنیز نے اچھی بیوی کی طرح ہاں میں سر ہلا کر کہا۔ کنیز تو وہی تھی جو اس کا سلطان اسے بنانا چاہتا تھا۔ وہ گھبرائی سی اس کی پیش قدمی میں اس کی محل نما حویلی میں داخل ہوئی جو اس کی سوچ سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ سلطان یہ کون ہے؟ ایک آواز پر اس حویلی کو منہ کھول کر تکتی کنیز نے چونک کر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی شفیق سی بزرگ عورت کو دیکھا جو کافی حیران نظر آ رہی تھی۔ میں ان کی یہ میڈ ہے اماں جی، سلطان نے فورا کہا اور کنیز کو گھوری سے نوازا، جبکہ اماں بی نے حیرت سے دلہن کے جوڑے میں سجی اس لڑکی کو دیکھا۔ ٹھیک ہے راشدہ، تم اس لڑکی کو ایک کمرہ دے دو جہاں یہ رک سکے اور سلطان بیٹا آپ میرے کمرے میں آؤ۔ اماں بی نے ملازمہ کے بعد سلطان سے کہا تو سلطان نے اس بات میں سر ہلایا اور اماں بی وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی سلطان نے مڑ کر کنیز کو بہت سختی سے بازو سے دبوچا۔ کہا تھا نا کہ بیوی کا لفظ تمہاری اس زبان پر نہ آئے، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ میڈ ہو تم میری، کیا ہو؟ سلطان کی سختی اور اپنے بازو میں دھسی انگلیاں محسوس کر کے وہ نازک سی لڑکی سہم کر رونے لگی۔ میڈ؟ پھر مت بولنا۔ سلطان نے اتنا کہہ کر اسے جھٹکے سے چھوڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بازو کو نرمی سے سہلایا تھا۔ جھلی، پہلے دن ہی شوہر کو ناراض کر دیا۔ مر بھی جائے تو ان کا احسان نہیں چکا سکتی تو؟ یاد رکھنا تجھے ان کی بیوی نہیں کنیز بن کر رہنا ہے۔ وہ تجھے انگریزی میں بیوی بلانا چاہیں تو وہی ہے۔ کیا تھا وہ؟ کنیز نے آہستہ سے خود کلامی کرتے ہوئے سوچا، پھر لفظ یاد آنے پر مسکرا دی۔ ہاں میڈ، میرے سائیں جی کی میڈ۔ اس معصوم نے شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ سوچا، یہ جانے بغیر کہ وہ شخص اسے زندگی میں شامل تو کر چکا تھا لیکن اسے اپنی بیوی کا مقام دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور شاید وہ کبھی ہوتا بھی نہیں۔ آخر وہ سلطان تھا جو کنیز کو اپنی ملکیت تو مان سکتا ہے لیکن اپنا نہیں مانتا۔ سین چینج۔ وہ لڑکی کون ہے سلطان؟ سلطان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اماں بی نے پوچھا تو سلطان کے اضطراب میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ کو بتایا تو تھا اماں بی کہ وہ میڈ ہے۔ اماں بی نے آنکھیں سکوڑ کر سلطان کو دیکھا، لیکن وہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور سب سے بڑھ کر وہ دلہن کے لباس میں کیوں ہے؟ مجھے سب بتاؤ سلطان، مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے۔ سلطان نے گہرا سانس لیا اور اس لڑکی سے نکاح کرنے والی بات کو نکال کر اماں بی کو ہر بات بتا دی۔ اس کی بات سن کر اماں بی کے چہرے پر ایک اطمینان اور سکون آیا۔ تم نے بہت اچھا کیا سلطان کہ اس بچی کو اپنے ساتھ لے آئے اور اسے ایک گھٹیا شخص کے چنگل سے چھڑا لیا۔ اماں بی کے اشارے سے پاس بلانے پر سلطان ان کے قریب جا کر ان کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ تم مان ہو سلطان، اور مجھ سے بھی بڑھ کر اپنی ماں کا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ارشمان غصے یا جذبات میں کوئی بھی غلط فیصلہ لے سکتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، لیکن سلطان ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا سلطان ہر کام 1000 مرتبہ سوچ کر کرتا ہے۔ سلطان نے ایک ہلکی سی مسکان کے ساتھ اماں بی کو دیکھا، لیکن وہ مسکان اس کے دل تک نہیں پہنچی تھی۔ امی گھر پر ہیں اماں بی؟ اماں بی نے انکار میں سر ہلایا۔
وہ انابیہ کے ساتھ ارشمان کی شادی کے لیے خریداری کرنے گئی ہیں۔ لیکن سلطان، میں چاہتی ہوں تم یہ بات اپنی ماں کو مت بتانا کہ اس لڑکی کو تم یہاں لائے ہو۔ سلطان نے پریشانی سے اما بی کو دیکھا۔ تم جانتے ہو وہ تمہارے اور انابیہ کے رشتے کو لے کر کس قدر حساس ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کچھ ایسا سوچے جو ہے ہی نہیں اور اس معصوم بچی کے لیے مشکل بن جائے، جو پہلے ہی اپنی نازک جان پر نہ جانے کتنے ستم برداشت کر چکی ہے۔ کی بات کی حکمت عملی کو سمجھتے ہوئے سلطان نے اسبات میں سر ہلایا۔ شاباش، تم تھک گئے ہوں گے، اب اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ سلطان نے پھر سے ہاں میں سر ہلایا اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کا دروازہ لوک کر کے وہ جیسے ہی مڑا تھا، اس کے کانوں میں اما بی کے کہے الفاظ گونجے تھے۔ سلطان نے اضطراب سے اپنی آنکھیں موند لی، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے سائڈ ٹیبل کے پاس گیا اور اس میں سے سگریٹ نکال کر سلگانے کے بعد ہونٹوں میں دبا لی۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک عام سی بات کو بھی ہر پہلو سے 1000 مرتبہ سوچ کر فیصلہ کرنے والے سلطان نے اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے ایک بار بھی کیوں نہیں سوچا۔ اس نے یہ کیوں نہیں سوچا تھا کہ اس فیصلے سے دشواریاں کس قدر بڑھ جائیں گی؟ اسے انابیہ کا خیال کیوں نہیں آیا، جو 14 سال کی عمر سے اس کے ساتھ منسوب تھی؟ سب سے بڑھ کر اسے اپنی ماں کا خیال کیوں نہیں آیا، جن کا ہر فیصلہ سلطان کے لیے پتھر پر لکیر ہوتا تھا؟ سلطان اس لڑکی کی مدد تو کر چکا تھا، لیکن اب اسے ہر چیز برباد ہوتے نظر آ رہی تھی، اور اس بربادی میں ایک چیز جو سلطان برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور وہ تھی اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو۔ بیڈ پر لیٹ کر کتنے ہی سگریٹ پھونکنے کے بعد سلطان اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ فی الحال اس لڑکی اور سلطان کے رشتے کی کسی کو بھی خبر نہ ہو۔ اس لڑکی کا خیال ذہن میں آتے ہی لال شرارے اور گھونگھٹ میں چھپا وجود سلطان کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ تو اسے احساس ہوا کہ وہ جسے اپنے ساتھ ایک بندھن میں باندھ چکا تھا، وہ اس کے بارے میں اس کے نام کے سوا کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ یہاں تک کہ سلطان نے تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، تو وہ اسے پہچانے گا کیسے؟ سین چینج۔ الماری کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے لیے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ آخر کار ہاتھ ایک شارٹ فراک کی جانب گیا جو سلیو لیس اور بہت ہی خوبصورت تھی۔ آج کے بعد تم مجھے ایسے کپڑوں میں نظر آئیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ ارشمان کی بات یاد آنے پر لیزا کے ماتھے پر بل آئے۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میرا جو دل میں آئے گا وہ کروں گی، جو دل کرے گا پہنوں گی، مجھے میری مرضی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیزا دانت پیستے ہوئے بڑبڑائی اور وہ کپڑے پکڑ کر واش روم میں گھس گئی۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ اس گلابی فراک میں اس کے سفید بازو اور ٹانگیں صاف جھلک رہی تھیں۔ بالوں کو کھلا چھوڑتے ہوئے اس نے ہونٹوں پر گلوز لگایا۔ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر لیزا نے گہرا سانس لیا۔ یس لیزا بیٹا، نیچے سب ہمارا کھانے پر ویٹ کر رہے ہیں۔ شاہد کی آواز پر لیزا نے اپنی آنکھیں گھمائی تھیں۔ آپ چلیں، میں آ رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر لیزا نے موبائل پکڑا اور اپنی کچھ سیلفیز بنا کر انسٹاگرام پر اپلوڈ کرنے کے بعد نیچے آ گئی۔ ڈائننگ روم میں داخل ہو کر اس کی نظر سب گھر والوں پر پڑی جو پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ لیزا نے مسکرا کر ایک نظر ارشمان کو دیکھا جو ہیڈ آف دی فیملی کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ہیلو ایوری ون، لیزا نے مسکراتے ہوئے کہا اور آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ سب گھر والوں کے ساتھ ساتھ ملازمیں بھی حیرت سے اس کے کپڑوں کو دیکھ رہی تھیں، لیکن لیزا کا دھیان کسی پر بھی نہیں تھا۔ سامنے پڑے کھانے پر نظر ڈال کر اس کی آنکھوں میں ناگواری آئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں ایسا کچھ نہیں کھاتی، مجھے فرینچ ٹوسٹ چاہیے بوائلڈ ایگ کے ساتھ۔ لیزا کی فرمائش پر شاہد نوکرانی کی جانب متوجہ ہوئے۔ اٹھو یہاں سے، ارشمان کے انگلش میں کہنے پر سب نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ارشمان، شاہد نے کچھ کہنا چاہا لیکن ارشمان کے گھورنے پر خاموش ہو گئے۔ ابھی اپنے کمرے میں جاؤ اور کچھ ڈھنگ کا پہن کر آؤ، ارشمان نے لیزا کو سختی سے دیکھتے ہوئے حکم دیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے کہ میں کیا پہنوں اور کیا نہیں؟ ویسے بھی ان کپڑوں میں ایسی کیا برائی ہے جو میں چینج کر کے آؤں؟ لیزا کی بات پر آن جو ابھی پراٹھے بنا کر وہاں داخل ہوئی تھی حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی جو کہ اس کی بہن تھی۔ برائی تمہیں نظر نہیں آئے گی کیونکہ تم میں حیا نام کی کوئی چیز نہیں، لیکن ہم میں ہے۔ ابھی کے ابھی ایسے کپڑے پہن کر آؤ جو تمہیں چھپائیں۔ اب کی بار لیزا کی بس ہو گئی تھی، اسی لیے غصے سے میز پر ہاتھ مار کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ واؤ،
کیا ہی چھوٹی سوچ ہے تمہاری. یہ میرا جسم ہے مسٹر. اس پر صرف میرا حق ہے. جتنا دکھانا چاہوں گی دکھاؤں گی. جو دل میں آئے گا کروں گی. تم یا کوئی اور مجھے ایسا کرنے سے نہیں روک سکتا. لیزا. شاہد نے اٹھ کر اسے وہاں سے لے جانا چاہا، لیکن لیزا نے اپنی کونی چھڑائی اور ارشمان کو گھورنے لگی. تمہیں لگتا ہوگا کہ میں یہاں کی لڑکیوں جیسی بے وقوف اور بدھو ہوں جو ایک مرد سے دب جاؤں گی. نو مسٹر. عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں. کوئی مرد مجھ پر پابندی نہیں لگا سکتا. سمجھے تم؟ لیزا کی بدتمیزی کو ہر کوئی حیرت سے دیکھ رہا تھا، جبکہ شاہد تو شرمندگی سے سر نہیں اٹھا پا رہے تھے. تبھی ارشمان اٹھ کر لیزا کے پاس آیا اور مزے سے چائے کی کیتلی اٹھا کر ساری چائے لیزا کے برہنہ بازوؤں پر اڈیل دی. چائے اتنی گرم تھی کہ لیزا کو جلن کا احساس ہوا، لیکن اتنی نہیں کہ اس کی جلد کو کوئی نقصان ہوتا. اس کے باوجود لیزا چیخ کر ارشمان کو غصے سے دیکھنے لگی. یہ صرف ٹیلر تھا. پھر کبھی اپنے جسم کو اس طرح سے عیاں کیا تو قسم کھاتا ہوں اس چائے کی جگہ تیزاب تمہارے اس جسم پر پھینک دوں گا. لیزا غصے اور تکلیف کی شدت سے نم ہوتی آنکھوں سے اسے گھورنے لگی. تمہیں لگتا ہوگا کہ میں وہاں کے انگریز مردوں کی طرح بے غیرت ہوں جو اپنی عورتوں پر کسی کی نگاہ برداشت کر لیتے ہیں. نو مس. عورت کا مطلب پردہ ہے، اور اگر تم شرافت کی زبان نہیں سمجھو گی تو مجھے سمجھانا آتا ہے. لیزا کا دل کر رہا تھا اس شخص کی جان لے لے. آخر وہ خود کو سمجھتا کیا تھا؟ اگر اتنی ہی نیت خراب ہوتی ہے عورت کو دیکھ کر تو اپنی آنکھوں پر پردہ گرا لو. عورت ہی کیوں پردہ کرے؟ ارشمان نے نفرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو بدقسمتی سے اس کی آن کی بہن تھی، کیونکہ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہی ہیں جو آزادی کا رونا رو کر اپنے آپ کو عیاں کرتی ہیں. یہ سوچ کر کہ مرد ہی اپنی نگاہ جھکا لے تو یاد رکھو کہ جیسے ہر عورت میری آن جیسی حیادار نہیں ہوتی، ویسے ہی ہر مرد اچھا نہیں ہوتا. شاید ایک مرد آنکھ جھکا لے لیکن دوسرا تمہیں نوچنے نکل پڑے گا. تب کیا کرو گی؟ نقصان کس کا ہوگا؟ نہ تو اس مرد کا اور نہ ہی ان سب کا جو تمہیں آزادی کی پٹیاں پڑھاتے تھے. صرف اور صرف تمہارا نقصان ہوگا. پھر یہی لوگ ہوں گے تمہیں باتیں کرنے والے. ارشمان کی بات سن کر لیزا کھلے منہ کے ساتھ اسے دیکھتی جا رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا. دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اگر اپنا آپ عزیز ہے تو پھر کبھی ایسے کپڑوں میں نظر نہ آنا. ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر. اپنی اس قدر تذلیل پر لیزا دانت پیستی ہوئی واپس اپنے کمرے کی جانب چلی گئی. شاہد نے شرمندگی سے سب کی جانب دیکھا. میں لیزا کے رویے کی آپ سب سے معافی چاہتا ہوں. اما بی نے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا. اور کیا امید کی جا سکتی تھی شاہد؟ جب یہاں کے مرد باہر کی بے باک عورتوں کو فوقیت دیں اور اپنی اولاد کی تربیت ان پر چھوڑ دیں تو نتیجہ یہی نکلتے ہیں. اما بی کی بات پر شاہد کا سر مزید جھک گیا اور وہ وہاں سے چلے گئے. اللہ معاف کرے، کیا بے حیا لڑکی ہے. شکر ہے آن اس جیسی بالکل نہیں. سوچتی ہوں اگر آن کی جگہ یہ میری بہو بن جاتی تو. امی. فرحین جو اپنی ہی دھن میں بولتی چلی جا رہی تھی ارشمان کی ٹوکنے پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی. آج کے بعد یہ الفاظ پھر کبھی اپنی زبان پر مت لائیے گا. میری آن کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. ارشمان کی آواز میں ماں کی عقیدت کے ساتھ ساتھ وارننگ محسوس کر کے فرحین بیگم ہلکا سا ہنس دی. نہیں بیٹا، میں تو بس ایسا سوچ رہی تھی. کبھی خیال میں بھی مت لائیے گا امی، کیونکہ میں یہ بات خیال میں بھی گوارا نہیں کروں گا. فرحین نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن ارشمان کی اس محبت پر وہ اندر ہی اندر جل کر رہ گئی تھیں. سین چینج. اے لڑکی، اٹھو. یہاں سونے کے لیے آئی ہو؟ اٹھو لڑکی. کسی کے چلانے پر اور جھنجھوڑنے پر کنیز کی آنکھیں کھلی تو وہ ہکی بکی سی اپنے سامنے موجود عورت کو دیکھنے لگی جو اسے بری طرح سے گھور رہی تھی. کنیز کو یاد آیا کہ کل یہی عورت اسے ایک کمرے میں لے کر آئی تھی. کنیز اس چھوٹے سے اور میلے سے کمرے کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی کہ یہ اس کے سلطان کا کمرہ کیسے ہو سکتا تھا. وہ اتنا شاہانہ مرد یہاں کیسے رہ سکتا تھا؟ اسی خیال کے زیر تحت کنیز نے فوراً وہ کمرہ اچھی طرح سے صاف کیا اور پھر وہاں موجود چارپائی پر بیٹھ کر سلطان کا انتظار کرنے لگی. دل اس کو ایک جھلک دیکھنے کے خیال سے ہی بہت زور سے دھڑک رہا تھا. کیا ہوتا اگر وہ سلطان کو اچھی نہ لگتی؟ کیا ہوتا وہ کوئی ایسی غلطی کر دیتی جس سے سلطان ناراض ہو جاتا؟ یہ خیال ہی
اس معصوم کے لیے اتنا ڈراونا تھا کہ اس کی پلکیں نم ہو گئیں۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ سلطان کا انتظار کرتے کرتے کس وقت سو گئی۔ جی خالہ، کوئی کام تھا آپ کو؟ کنیز کا دھیان پھر سے اس کھورتی ہوئی عورت پر گیا تو وہ گھبرا کر پوچھنے لگی، خالہ اتنی بوڑھی نہیں ہوں، میں صرف 25 سال کی ہوں۔ تو مجھے راشدہ باجی کہہ کر بلایا کرنا۔ کنیز نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا جو 40 سال سے تو کسی طور پر کم نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے اچھی لڑکی کی طرح ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہاں چارپائی توڑنے آئی ہے تو جو ابھی تک سو رہی ہے؟ 1000 کام پڑے ہیں حویلی کے، اٹھ اور کمر باندھ لے۔ جی۔ کنیز نے حیرت سے اس عورت کو دیکھا۔ کیا یہاں کی عورتیں شادی کے پہلے دن ہی کام کرنے لگ جاتی تھیں؟ کیونکہ ان کے گاؤں میں تو عورتیں شادی کے بعد کم از کم 1 ہفتہ کام کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھیں۔ کیا جی، خود کو کہیں کی مہارانی سمجھا ہے کیا؟ اٹھ اور صاف صفائی کر۔ لیکن میں تو سائی جی کی بھی میڈ ہوں، کنیز نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ کون سے سائی جی کی؟ راشدہ نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جن کے ساتھ میں کل آئی تھی، میرے سائیں جی، میں ان کا نام کیسے لوں بھلا؟ یہ بات کہتے ہوئے کنیز کے خوبصورت رخسار گلابی ہو گئے اور راشدہ نے گہرا سانس لیا۔ سلطان صاحب نے ہی تجھے میرے حوالے کیا ہے لڑکی، تاکہ تجھے ہر کام بتا دوں۔ اب میٹ ہو کے بستر تو نہیں توڑے گی نا تو؟ راشدہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات پر کنیز بے چین ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سائیں جی کا حکم ہے کہ میں ساری صفائی کروں؟ کم سائیں جی دیتا ہے کیا؟ راشدہ نے اس لڑکی کی بے وقوفی پر دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ آپ بتا دیں کیا کیا کرنا ہے، میں سب کر دوں گی۔ گھر تو اماں اور باجی کچھ کرنے نہیں دیتی تھی، اسی لیے زیادہ کام تو نہیں آتا، لیکن میں صفائی کر لوں گی اچھی والی۔ کنیز کی بے چینی کو راشدہ نے دلچسپ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جتنا کام کہوں گی کرے گی؟ کنیز نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تو راشدہ کے چہرے پر شاطر مسکان آئی تھی۔ وہ اس لڑکی کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر اپنا کام بھی اس سے کروانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ٹھیک ہے پھر چلو، میں تمہیں ہر کام بتا دیتی ہوں۔ کنیز نے جلدی سے اپنے پیروں میں خصہ پہنا اور باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو لڑکی؟ کام کرنے باجی، آپ نے ہی تو کہا تھا۔ راشدہ نے گہرا سانس لیا۔ بے وقوف لڑکی، اس شرارے میں کرو گی صفائیاں؟ کپڑے تو تبدیل کر لو۔ راشدہ کی بات پر کنیز کو اپنی محرومی کا احساس ہوا۔ میرے پاس اور کپڑے نہیں ہیں۔ راشدہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے شبے سے دیکھا تھا۔ گھر سے بھاگ کر آئی ہو کیا؟ کنیز نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، میں تو وہ… رہنے دو، مجھے نہیں جاننا، میں تمہیں اپنے کپڑے دے دوں گی، کچھ تم ان سے کام چلا لینا، لیکن تم چپ چاپ ہر وہ کام کرو گی جو میں کہوں گی۔ یہ سمجھ لو میرا حکم سلطان صاحب کا حکم ہے۔ سلطان کے ذکر پر ہی کنیز نے گھبرا کر راشدہ کو دیکھا تھا اور جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ راشدہ اس کی معصومیت پر مسکرا دی۔ بے وقوف لڑکی، راشدہ نے زیر لب کہا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی کمرے سے باہر نکل گئی، اور وہ سلطان کی کنیز اپنے سلطان کا ہر حکم بجا لانے کے لیے اس کے پیچھے چل دی، یہ جانے بغیر کہ اس کا مقدر تو اسے ملکہ بنانا چاہتا تھا، لیکن کنیز کا ملکہ بننا آسان کہاں تھا، یہ کام تو ناممکن تھا۔ سین چین۔ نہانے کے بعد جلن تھوڑی کم ہوئی تو لیزا ٹاول لپیٹ کر آئینے کے سامنے آئی اور نم آنکھوں سے اپنے لال بازو کو دیکھنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پوری آستینوں والی شرٹ پہننی پڑی، اور اس کے نیچے صرف پینٹ یا ٹراؤزر ہی اچھا لگتا تو ٹراؤزر پہن کر اپنے بالوں کی اونچی پونی ٹیل اور الماری کھول کر اپنے کپڑے بیگ میں رکھنے لگی۔ شاہد جب اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو اسے پیکنگ کرتا دیکھ کر پریشانی سے اس کی جانب آئے۔ لیزا، آئی ایم سوری۔ لیزا نے غصے سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ یہاں مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگائے گا، اور دیکھیں یہاں میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ لیزا، تم ذرا ٹھنڈے دماغ سے کام لو بیٹا، ایسے غصے میں… غصہ؟ ڈیڈ، میرا دل کر رہا ہے اس کی جان لے لوں، صرف آپ کا خیال ہے، ورنہ پولیس کو بلا کر اس پر فزیکل ابیوزمنٹ کا کیس کر چکی ہوتی۔ شاہد نے گہرا سانس لیا اور اسے کاندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اشمان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں بیٹا، لیکن پلیز یہاں سے مت جاؤ۔ کیوں نہ جاؤں میں؟ لیزا نے فوراً پوچھا تو شاہد گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ دیکھو بیٹا، میں جانتا ہوں کہ اوپر سے تم جتنی بے رخی دکھاتی ہو، اندر سے تم اتنی ہی نرم ہو۔ لیزا نے حیرت سے شاہد کو دیکھا۔ تم ہمیشہ چاہتی تھی
کہ ہماری ایک فیملی ہوتی جس میں تمہارے بہن بھائی ہوتے۔ اب تمہیں بہن کا، دادی کا، تائی کا، سب کا پیار مل سکتا ہے تو تم یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ لیزا نے کچھ کہنے کے لیے اپنے ہونٹ کھولے۔ جانتا ہوں کہ تمہیں آسمان سے مسئلہ ہے، لیکن اس کے بس کچھ اصول ہیں لیزا، ان پر کچھ وقت کے لیے چل پڑو اور یہاں سے جاتے ہی جیسے دل کرے ویسے ہی رہنا۔ بس 20 دنوں کے لیے ان سب کی طرح جی لو لیزا، میری خاطر۔ شاہد کی پلکوں پر آنسو دیکھ کر لیزا بے بس ہو چکی تھی۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچی اور ہاتھ میں پکڑی فروک کو فرش پر پھینک دیا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، لیکن صرف آپ کی خاطر۔ شاہد لیزا کی بات پر مسکرائے، لیکن لیزا کو اپنا ہینڈ بیگ پکڑتا دیکھ کر پھر سے پریشان ہو گئے۔ کہاں جا رہی ہو؟ فی الحال یہاں سے دور۔ پلیز ڈیڈ، 2 پل کے لیے ان سب سے دور جانا چاہتی ہوں۔ لیزا کے اختائے لہجے پر شاہد نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ لیزا نے فورا اپنا سر انکار میں ہلایا۔ نو ڈیڈ، میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ پلیز آپ فکر مت کریں، میں اپنا خیال رکھوں گی۔ کچھ سوچ کر شاہد نے ہاں میں سر ہلایا۔ لیزا نے مسکراتے ہوئے ان کا گال چوما اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر آنے پر اس نے پورچ میں کھڑی گاڑیوں پر نگاہ دوڑائی تو اس کی نگاہ ایک کالی پراڈو پر ٹھہر سی گئی۔ لیزا نے مسکراتے ہوئے اس شاندار گاڑی کو دیکھا اور پھر وہاں کھڑے ڈرائیور کے پاس آئی۔ مجھے اس گاڑی کی چابی دو۔ لیزا کے انگلش میں کہنے پر اس آدمی نے پریشانی سے دوسرے آدمی کو دیکھا۔ معاف کریے گا میڈم، لیکن یہ ارشمان صاحب کی پسندیدہ گاڑی ہے، وہ یہ کسی کو چلانے نہیں دیتے، آپ کوئی اور گاڑی لے لیں۔ اس آدمی نے اٹکتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں کہا، جبکہ اس کی بات پر لیزا شان سے مسکرا دی۔ مجھے اسی گاڑی کی چابی چاہیے، مجھے اس وقت چابی دو۔ لیزا نے حکم دیتے ہوئے کہا تھا۔ سوری میم، میں نہیں دے سکتا، ارشمان صاحب بہت زیادہ غصہ ہوں گے۔ لیزا اپنی آنکھیں سکوڑ کر اس آدمی کے قریب ہوئی تھی۔ اور سوچو کہ تب تمہارا کیا حال ہوگا اگر میں نے سب سے یہ کہا تم نے مجھے چھوا ہے، تب تمہارے وہ ارشمان صاحب اور باقی گھر والے تمہارا کیا حال کریں گے؟ لیزا کی ترکیب کار آمد ثابت ہوئی۔ وہ آدمی اب پرخوف نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شرافت سے چابی دو، ورنہ میری ایک چینک اور تم کام سے گئے۔ لیزا نے اپنا نازک ہاتھ اس کے آگے کیا تو اس آدمی نے کانپتے ہاتھ سے لیزا کے ہاتھ پر چابی رکھ دی۔ لیزا نے مسکراتے ہوئے ایک بٹن دبا کر گاڑی انلوک کی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارشمان ملک کی فیورٹ کار، اب یہ گاڑی کسی کی فیورٹ رہنے کے قابل ہی نہیں رہے گی۔ اتنا کہہ کر لیزا نے آدمی کو گیٹ کھولنے کا اشارہ کیا اور گاڑی بھاگ کر حویلی سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دور جانے پر ہی اسے ایک کچا راستہ نظر آیا تو خوبصورت ہونٹ پر شریر سی مسکان آئی تھی۔ اس نے گاڑی کو کچے راستے پر ڈالا اور مٹی اڑاتے ہوئے پوری رفتار سے گاڑی چلانے لگی۔ وہ گاڑی کو خراب کرنے کے لیے کتنی ہی بار اسے سائیڈوں سے درختوں کے ساتھ لگا کر چھیل چکی تھی۔ ایک موڑ آنے پر لیزا نے شارپ ٹرن لیا، لیکن اچانک ہی اسے سامنے سے ایک بچہ اور ایک عورت آتے نظر آئے۔ انہیں اتنا قریب دیکھ کر لیزا کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اگر وہ بریک لگاتی تو بھی گاڑی ان سے ٹکرا جاتی، اسی لیے لیزا نے جلدی سے گاڑی کو دوسری جانب موڑا اور ایک درخت میں گاڑی ٹھوک دی۔ لیکن اس کے باوجود گاڑی کی سائیڈ اس ماں بیٹے کو لگی اور وہ دونوں زمین پر گر گئے۔ گاڑی درخت سے ٹکرانے کی وجہ سے لیزا کا اپنا ماتھا اسٹیئرنگ وہیل سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا، لیکن لیزا اسے نظر انداز کرتی گاڑی سے نکلی اور جلدی سے اس عورت کے پاس گئی جو اپنے بچے کو ٹٹول کر دیکھ رہی تھی۔ او مائی گاڈ، آپ دونوں ٹھیک تو ہیں؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ لیزا کے انگلش میں بات کرنے پر دونوں ماں بیٹا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگے۔ پلیز مجھے بتائیں کہ آپ ٹھیک ہیں، لیزا نے بچے کے بازو پکڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھنے میں تو دونوں ٹھیک ہی لگ رہے تھے۔ او لگ دی لاہور دیا جس حساب نال تک دیا، کڑی دا پتہ کرو کڑے پنڈ دیا کڑے شہر دیا۔ بچے نے لیزا کو دیکھتے ہوئے گنگنایا تو لیزا حیرت سے اسے دیکھنے لگی جو بمشکل 6 یا 7 سال کا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہے ہو، ٹھیک ہو نا؟ لیزا نے پھر سے پوچھا تو بچہ اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ پرستان کی پری ہو۔ او پنجابی بولے نہ تے میں انگلش وچ اڑدا سی۔ او میری لکھتے مردی سی تے میں او دے لکھتے مردا سی۔ بچے نے پھر سے گنگنایا تو لیزا نے اضطراب سے بچے کی ماں کو دیکھا جو اپنے بچے کی بات پر ہنس رہی تھی۔
کیا ہوا ہے یہاں؟ ایک رعبدار آواز پر تینوں کا دھیان ایک آدمی پر گیا۔ گھنی مونچھوں اور ہلکی سی داڑھی والا وہ خوبرو سا شخص سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہاں کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ لیزا نے کچھ کہنے کے لیے اپنے ہونٹ کھولے، لیکن تبھی اس کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز پڑی تو لیزا حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگی جو دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ ہائے مار دیا چودھری جی، میری ٹانگ توڑ دی۔ ہائے سیدھا ہم میں لا کر گاڑی ماری ہے اس نے۔ ہائے میری ٹانگ، میں مر گئی۔ ہائے میرا منڈا، ہائے میرا بچہ مر گیا، ہائے۔ لیزا حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس عورت کو دیکھنے لگی جو 1 منٹ پہلے تو ہنس رہی تھی اور اب اس شخص کو دیکھ کر ایسے رو رہی تھی جیسے مر گئی ہو۔ پھر لیزا کی نظر بچے پر پڑی تو حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ کچھ دیر پہلے گانا گانے والا بچہ اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا، ابھی دونوں ٹھیک تھے سر۔ لیزا ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے اعظم کے سامنے آئی اور گھبرا کر کہنے لگی۔ اعظم نے ناسمجھی سے ساتھ کھڑے غلام کو دیکھا تھا۔ پلیز پولیس کو مت بلائیے گا، یہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں، آپ چاہیں تو ان کا چیک اپ کرا لیں، پلیز مجھے جیل میں نہیں جانا، لیزا نے پھر سے جلدی سے کہا تھا۔ اردو بولتے شرم آتی ہے لڑکی، یوں منہ ٹیڑھا کر کر کے انگریزی بولنا بند کرو پہلے۔ اعظم کے ایسا کہنے پر لیزا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا، لیکن اردو لفظ کو وہ سمجھ چکی تھی۔ مجھے اردو نہیں آتی۔ لیزا کے ایسا کہنے پر غلام نے اس کی کہی ہر بات اردو میں دہرا دی۔ پوچھو اس سے کون ہے یہ؟ اعظم کے کہنے پر غلام نے اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ کون ہو تم؟ غلام کو انگلش بولتا دیکھ لیزا نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے کسی کو تو انگلش آتی ہے۔ سر یہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ غلام نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تو لیزا کی ہڑبڑاہٹ تھوڑی سی کم ہوئی۔ میں لیزا ہوں، لیزا ملک، شاہد ملک کی بیٹی۔ لیزا نے یہ بات کہہ کر اعظم کو دیکھا جس کے ماتھے پر بل تھے۔ آپ دونوں ارشمان ملک کو جانتے ہوں گے، کافی فیمس ہے وہ یہاں پر۔ میں اس کی کزن ہوں، پلیز مجھے پولیس کے حوالے مت کرنا۔ لیزا خود نہیں جانتی تھی کہ اس نے ان کو ارشمان کا حوالہ کیوں دیا تھا، شاید اس وجہ سے کہ سب کی طرح یہ دونوں بھی ارشمان سے ڈر کر اسے چھوڑ دیں گے۔ آخر ارشمان سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ لیکن اب غلام کے یہ بات اردو میں بتانے پر اس خوبصورت سے مونچھوں والے آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر لیزا پریشان ہو گئی۔ پکڑ لو اسے غلام، اس نے گاؤں کا اصول توڑا ہے، ایک عورت اور بچے کو اپنی بے وقوفی میں تکلیف پہنچائی ہے۔ ارشمان کو خبر کر دو کہ اس کی چچا زاد ہمارے پاس جرم میں قید ہے اور ملکوں کی اس ولایتی چوزی کا فیصلہ کل جرگے میں ہی ہوگا۔ لیزا کو اس آدمی کی بات سمجھ میں تو نہیں آئی تھی، لیکن غلام کو اپنی کونی پکڑتا دیکھ کر وہ اب سچ میں پریشان ہو چکی تھی۔ کیا اس نے کچھ غلط کہہ دیا تھا؟ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل نہ بھولیں۔